अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक की चौथी सहर ट्रांसमिशन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपका अपना सबसे प्यारा अब्दुर्रहमान खान। उम्मीद करूँगा आप लोगों को हमारी ये ट्रांसमिशन पसंद आ रही होगी और जो मुल्क पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उसके ऊपर भी माजरत चाहूँगा, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के हालात इस कदर हम लोगों के पचीदा हो गए, इस कदर नागुज़ीर हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस इस कदर मुअत्तल हो चुकी हुई है कि हम लोगों को अपनी ये जो ट्रांसमिशन है, अव्वल तो जो लोग लाइव आ रहे हैं उनको भी इस चीज़ में काफ़ी हद तक मसले पेश आ रहे हैं, और अब हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर को काफ़ी हद तक थोड़ी सी बेहतरी आई है कि एक तो ट्रांसमिशन अपलोड नहीं हो पा रही थी, और आज काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी नज़र आई है कि यार ट्रांसमिशन अपलोड हो रही है। और अभी जो हमारी रिसेंटली अभी अपलोड हो रही है वो कल की अफ्तार ट्रांसमिशन अपलोड हो रही है। उसके बाद फिर ये क्योंकि नेट स्लो है, वाईफाई है, इसका नेट स्लो है, मोबाइल की सिग्नल्स नहीं आ रहे, जिसकी वजह से थोड़ी सी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को अगर ज़्यादा किल्लत का सामना हो रहा हो या कोई दुश्वारी हो रही है तो आप बिला झिझक मुझे बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। हम लोग आपके खादिम हैं। हम लोग आप लोगों को दीन की बातें बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उसी को चुनता है जिससे अल्लाह ताला ने कोई ना कोई दीन की बात लेनी होती है। तो बिला नागा वक्त ज़ाया ना किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने तिलावत कुरान पाक की तरफ, और इसी के साथ ही नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ हो जाएगा, और उसी के बाद हमारा आज का जो हदीस का टॉपिक है वो एक चलेगा, और उसके बाद हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह एक जो मसले का सेगमेंट होता है वो भी साथ ही बयान होगा, और उसके बाद अजान फजर होगी, और उसके बाद हम लोगों की ट्रांसमिशन का इख्तिताम होगा। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से सहर की ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी। तो तिलावत कुरान पाक, क्योंकि हमारे ना इस ट्रांसमिशन में एक मसला भी पड़ चुका हुआ है कि यार हम लोगों की ट्रांसमिशन रिकॉर्डेड है, कोई लाइव होती तो उसके अंदर काफ़ी हद तक यानी कि वो हो जाता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्डेड चीज़ें ही पीछे से उठा के लगा रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि हम लोग कहाँ से उठाएं, क्योंकि जिधर से उठा रहे हैं वो हमें कॉपी क्लेम का इशू दे देता है, जिसकी वजह से हम लोग की जो ट्रांसमिशन है उसको हमें म्यूट करना पड़ता है। तो बहद ज़रूरत जहाँ पे मुझे तिलावत कुरान पाक की ज़रूरत पड़ रही है अब, तो वहाँ पे मैं बिला नागा तिलावत कुरान पाक लगा रहा हूँ। तिलावत कुरान पाक क्योंकि हमारी नशरियात का हिस्सा है तो मैं इसको मौखर नहीं कर सकता। हाँ, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद अपनी आवाज़ में नात पढ़ूँ और आप लोगों की खिदमत में पेश करूँ। तो तिलावत कुरान पाक जो मेरी अब रिसेंटली है वो कारी उस्मान यूसुफ साहब है, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे भाई हैं, तो उनकी तिलावत जो है वो मैं ले रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का ये पढ़ना सुनना कबूल फरमाए। तो तिलावत कुरान पाक, उसके बाद नात रसूल मकबूल, देन हदीस हमारी, और उसके बाद हम लोगों की नशरियात का इख्तिताम होगा एक मसले के साथ। तो तिलावत कुरान पाक। على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون من کا مگر ماغبی جو شاہ کا ہے شاہ بھی ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر ہنسی 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 جو کہہ گئے معین الدین
کہ دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار گئے وہ بد عمل کے بد نصب اسی پہ بے شمار گئے ارے او دشمن ازل ارے او دشمن ازل غور سے سننا تم مر ذرا قبر میں چل پتا چلے کیا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے ارے او دشمن ازل ارے او دشمن ازل ارے او دشمن ازل میں ذرا قبر چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم لوگ آ گئے ہیں اپنی موبائل فون کی سکرین پہ. امید کروں گا آپ لوگوں کا موبائل فون کی سکرین نظر آ رہی ہوگی بخوبی. اور الحمدللہ آج چوتھی سحری مبارک ہے ہم لوگوں کی. اور میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر سے معذرت خواہ ہوں کہ یار مجھے اپنا یہ جو ٹرانسمیشن اپلوڈ کرنے میں تھوڑی سی دشواری پیش ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ سگنلز کی کافی حد تک ایشو ہے. اور معذرت کے ساتھ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے روزے کے بارے میں. تو اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے. تو انشاءاللہ روزے کے بعد پھر ہم لوگ تراویح کے اوپر آئیں گے، یعنی کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے، اور جو ملک پاکستان کے حالات چلے ہوئے ہیں ان کو بھی ٹھیک فرمائے. تو ہمارا جو آج کی حدیث کا ٹاپک ہے وہ ہے کتاب میں روزے کے بارے میں، روزوں کے مسائل جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم گناہوں سے بچو. ایک عربی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5. یہ 5 نمازیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو. پھر اس نے کہا، بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے کے. یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو. پھر اس نے پوچھا، بتائیے کہ زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارہ اسلام کی باتیں بتا دیں. جب اس عربی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، نہ میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر سچ کہا تو جنت میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائی اسلام میں حکم دیا تھا. جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشوراء کا روزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عاشوراء کے دن روزہ نہ رکھتے، مگر جب ان کے روزے کا دن ہی یوم عاشوراء آن پڑتا
المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا حکم دیا یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جی چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فتنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ، آزمائش اور امتحان ہے جس کا کفار نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا، میری مراد تو اس فتنہ سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امڑ آئے گا۔ اس پر حفیظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک بندہ دروازہ ہے، یعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ شروع نہیں ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ دروازہ کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حفیظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو قیامت تک کبھی بند نہ ہو پائے گا۔ ہم نے مسورق سے کہا کہ آپ حفیظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ چنانچہ مسروق نے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں بالکل اس طرح انہیں علم تھا جیسے رات کے بعد دن کے آنے کا علم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، اس کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی اندر نہیں جائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اس سے فرشتے جنت کے دروازے سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے میں ان میں سے بحث نہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان سے آگے روزے نہ رکھو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، اور اگر ابھر ہو تو اندازے سے کام کرو، یعنی 30 روزے پورے کر لو۔ اور بعض نے لیث سے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل اور یونس نے بیان کیا کہ رمضان کا چاند مراد ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ لوگوں کو قیامت میں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولا اور دغا بازی کرتا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزے کے وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صاحب طاقت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نظر کو نیچی رکھنا اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے کہ اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور صالح نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جس نے شک کے دن روزہ رکھا تو اس نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو تو روزہ شروع نہ کرو، اس طرح جب تک چاند نہ دیکھو تو روزہ موقوف نہ کرو، اگر بادل چھا جائیں تو 30 دن پورے کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے 29 پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزے نہ شروع کرو، اور اگر بادل ہو جائیں تو 30 دن کا شمار پورا کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ اتنے دنوں اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے، 30
تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو دبا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا یوں کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند ہی دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند ہی دیکھ کر روزہ موقوف کرو، اور اگر بادل ہو جائیں تو 30 دن پورے کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے 1 مہینہ تک جدا رہے، پھر 29 دن پورے ہو گئے تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس پر کسی نے کہا کہ آپ نے تو عہد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک ان کے یہاں تشریف نہیں لے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے جدا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا خانہ میں 29 دن قیام کیا تھا۔ پھر وہاں سے اترے لوگوں نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ کا اعلیٰ کیا تھا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسحاق بن رویہ اس کی تشریح میں کہا کہ اگر یہ کم بھی ہوں پھر بھی اجر کے اعتبار سے 30 دن کا ثواب ملتا ہے۔ محمد بن یسرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک سال میں ناقص 29 دن کے نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں مہینے ناقص نہیں رہتے، مراد رمضان اور ذی الحجہ کے دونوں مہینے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک بے پڑھی لکھی ہوئی قوم ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا، مہینہ یوں ہے اور یوں ہے۔ آپ کی مراد ایک مرتبہ 29 دنوں سے تھی اور ایک مرتبہ 30 سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 انگلیوں سے 3 بار بتلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں 1 یا 2 دن کے روزے رکھے، البتہ اگر کسی کو ان کے روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے۔ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کا راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ نے معلوم کیا تھا کہ تم چوری سے ایسا کرتے تھے، سو معاف کر دیا تم کو اور درگزر کی تم سے، پس اب صحبت کرو ان سے اور ڈھونڈو جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں اولاد سے۔ شروع اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روزے سے ہوتے اور افطار کا وقت آتا تو کوئی روزہ دار اگر افطار سے پہلے ہی سو جاتا تو پھر اس رات بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی تاکہ پھر شام ہو جاتی۔ پھر ایسا ہوا کہ قیس بن مصر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزے سے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے پوچھا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت کچھ نہیں ہے، لیکن میں جاتی ہوں کہیں سے لاؤں گی۔ دن بھر انہوں نے کام کیا تھا لیکن اس لیے آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی واپس ہوئی اور انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا افسوس تم مرحوم ہی رہے، لیکن دوسرے دن وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے۔ جب اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، حلال کر دیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ ممتاز ہو جائے تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری، صبح صادق سیاہ دھاری، صبح کا ضاب ہے۔
سحری کھاؤ پیو یہاں تک کہ کھل جائے تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری، صبح صادق سیاہ دھاری، یعنی صبح کا ضبط سے پھر پورے کرو اپنے روزے سورج چپنے تک۔ اس سلسلے میں برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تاکہ کھل جائے تمہارے لیے سفید دھاری سے، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید، اور دونوں کو تکیہ کے نیچے رکھ لیا اور رات کو دیکھتا رہا، مجھ پر ان کے رنگ نہ کھلے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تو رات کی تاریکی صبح کا ضبط اور دن کی سفیدی صبح صادق مراد ہے۔ آیت نازل ہوئی کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے کھل جائے، لیکن من الفجر صبح کی کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے۔ ان پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب روزے کا ارادہ ہوتا تو سیاہ اور سفید دھاگا لے کر پاؤں میں باندھ لیتے، اور جب تک دونوں دھاگے پوری طرح دکھائی نہ دینے لگتے کھانا پینا بند نہ کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے۔ پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد رات اور دن ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات رہے سے اذان دے دیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ قاسم نے بیان کیا کہ دونوں بلال اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھتے تو دوسرے اترتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات رہے سے اذان دے دیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ قاسم نے بیان کیا کہ دونوں بلال اور ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھتے اور دوسرے اترتے۔ میں سحری اپنے گھر کھاتا پھر جلدی کرتا تاکہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے مکعب فاصلہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پے در پے روزے رکھے اور ان میں سحری کا ذکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم الوصال رکھا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رکھا، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دشواری ہو گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم الوصال رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو برابر کھلایا اور پلایا جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے، اور
الدراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے کیا کچھ کھانا تمہارے پاس ہے؟ اگر ہم جواب دیتے کہ کچھ نہیں تو کہتے پھر آج میرے روزہ رہے گا۔ اس طرح ابو طلحہ، ابو ہریرہ، ابن عباس اور حفیظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس نے کھانا کھا لیا اور اب دن ڈوبنے تک روزے کی حالت میں پورا کرے، یا یہ فرمایا کہ روزہ رکھے، اور جس نے کھایا اور تو وہ روزہ رکھے، کھانا نہ کھائے۔ میں اپنے باپ کے ساتھ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اور ہم سے ابو الیمان نے بھی بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابوبکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ والد عبد الرحمن نے خبر دی، انہیں مروان نے خبر دی، اور انہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، اور بعض مرتبہ فجر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جنبی ہوتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تھے۔ اور مروان بن حاکم نے عبد الرحمن بن حارث سے کہا، تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم یہ حدیث صاف صاف سنا دو، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ خلاف تھا ان دونوں۔ مروان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدینے کا حکم تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبد الرحمن نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اتفاق سے ہم سب ایک مرتبہ ذوالحلیفہ میں جمع ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں کوئی زمین تھی۔ عبد الرحمن نے ان سے کہا کہ آپ ایک بار وہاں کوئی زمین تھی۔ عبد الرحمن نے ان سے کہا کہ آپ سے ایک بات کہوں گا، اور اگر مروان نے اس کی مجھ سے قسم نہ دی تو میں کبھی آپ کے سامنے اسے نہ چھڑاتا۔ پھر انہوں نے عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کیا کروں؟ کہا کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے حدیث کی تھی کہ اور وہ زیادہ جاننے والے ہیں کہ ہمیں حمام اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو صبح کے وقت جنبی کی حالت میں اٹھا اور افطار کا حکم دیتے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت زیادہ معتبر ہے۔ میں اپنے باپ کے ساتھ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی کہ انہیں زہری نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابوبکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام نے خبر دی، انہوں نے ان کے والد عبد الرحمن نے خبر دی، انہیں مروان نے خبر دی، اور انہیں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ بعض مرتبہ فجر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جنبی ہوتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
روزے سے ہوتے، اور مروان بن حاکم نے عبد الرحمن بن حارث سے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم یہ حدیث صاف صاف سنا دو، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ فتویٰ اس کے خلاف تھا۔ ان دنوں مروان اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا۔ ابو بکر نے کہا کہ عبد الرحمن نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اتفاق سے ہم سب ایک مرتبہ زلیخا میں ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہاں کوئی زمین تھی۔ عبد الرحمن نے ان سے کہا آپ سے ایک بات کہوں گا، اور اگر مروان نے اس کا مجھ سے قسم دی تو میں کبھی آپ کے سامنے نہ چھڑاتا۔ پھر انہوں نے عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ذکر کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اب میں کیا کروں؟ کہا کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تھی، اور یہ زیادہ جاننے والے، اور حمام بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص جو صبح کے وقت جنبی ہوتے کی حالت میں اٹھا اور افطار کا حکم دیتے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے زیادہ معتبر ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزے دار پر بیوی کی شرمگاہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے، لیکن اپنی ازواج کے ساتھ بوسہ لینا اور مشاورت اپنے جسم سے لگا لینا بھی کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سورۃ طٰہٰ میں جو ماب کا لفظ ہے وہ حاجت اور ضرورت کے معنی میں ہے۔ طاؤس نے کہا کہ لفظ اولیاء ماتا جو سورۃ نور میں ہے اس حمق کو کہیں گے جیسے عورتوں کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ اور جابر بن زید نے کہا کہ اگر روزے دار نے شہوت سے دیکھا اور منی نکل آئی تو وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کا روزہ دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ پھر آپ حنیس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا ترک کے اپنے جسم میں ڈالا، حالانکہ روزے سے تھے۔ انہوں نے شعبی روزے سے تھے، لیکن حمام میں غسل کے لیے گئے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہانڈی یہاں کسی چیز کا مزہ معلوم کرنے میں زبان پر رکھ کر کوئی حرج نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روزے دار کے لیے کلی کرنا اور ٹھنڈ حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب کسی کو روزہ رکھنا ہو تو وہ صبح کو اس طرح اٹھے کہ تیل لگا ہو اور کنگھا کیا ہو۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا ایک ابزان حوض کا پتھر کا بنا ہوا ہے جس میں میں نے روزے سے ہونے کے باوجود غوطہ مارتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ مسواک، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دن میں صبح اور شام ہر وقت مسواک کیا کرتے تھے، اور روزے دار تھوک نہ لگنے۔ اور عطا رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تھوک نکل گیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تین مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں
حرج نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ اس میں جو ایک مزہ ہوتا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا پانی میں مزہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس سے کلی کرتے ہو۔ انس، حسن اور ابراہیم نے کہا کہ روزہ دار کے لیے سرما لگانا درست ہے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنا حیض کا کپڑا پہن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہوئی، کیا حیض آ گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہی چادر میں چلی گئی، ساتھ اسی چادر میں چلی گئی، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہونے کے باوجود ان کا بوسہ لیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ رمضان میں فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام سے نہیں بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت روزہ دار فجر کے بعد کر سکتا ہے۔ میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے۔ پھر آپ روزے سے رکھتے، یعنی غسل فجر کی نماز سے پہلے سحری کا وقت نکل جانے کے بعد کرتے۔ اس کے بعد ہم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اسی طرح حدیث بیان کی، اور عطا نے کہا کہ اگر کسی روزے دار نے ناک اور منہ میں پانی ڈالا اور وہ حلق کے اندر چلا گیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں اگر اس کو نکال نہ سکے، اور امام حسن بصری نے کہا کہ اگر روزہ دار کے حلق میں مکھی چلی گئی تو اس کا روزہ نہیں جاتا، اور امام حسن بصری اور مجاہد نے کہا کہ اگر بھول کر جمع کر لے تو اس پر قضا واجب نہ ہوگی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ اور عمار بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں بے شمار دفعہ وضو میں مسواک کرتے دیکھا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ اس طرح کی حدیث جابر اور زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کی گئی۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار وغیرہ کی کوئی تشخیص نہیں کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا کہ مسواک منہ کو پاک رکھنے والی اور رب کو رضا کا سبب، اور عطا اور قتادہ نے کہا کہ روزے دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈال کر پھر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ کونی تک دھویا، پھر بایاں ہاتھ کہنی تک دھویا 3 مرتبہ، پھر بایاں ہاتھ کہنی تک دھویا 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا اور 3 مرتبہ داہنا پاؤں دھویا، پھر 3 مرتبہ بایاں پاؤں دھویا۔ آخر میں کہا کہ اس طرح میں نے وضو کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے میری طرح وضو کیا پھر 2 رکعت
نماز تحیۃ الوضو اس طرح پڑھی کہ اس نے دل میں کسی قسم کے خیالات اور وسائس گزرنے نہیں دیے تو اس کے الگ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے دار اور غیر روزے دار میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ناک میں دوا وغیرہ چڑھانے میں اگر وہ حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں ہے، روزے دار سرما بھی لگا سکتا ہے۔ عطا نے کہا کہ اگر کلی کی اور منہ سے سب پانی نکال دیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اپنا تھوک نہ نگل جائے اور جو اس کے منہ میں پانی کی تیری رہ گئی اور مستگی کی نہ چبانی چاہے اگر کوئی مستگی کا تھوک نکل گیا تو میں انہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن منع ہے کہ اگر کسی نے ناک میں پانی ڈالا اور اگر پانی غیر احتیاطی طور پر حلق کے اندر چلا گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ چیز اختیار سے باہر تھی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یوں مروی ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ نہ ہوں گے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی قول اور سعید میں مصیب شبی اور ابن جبیر اور ابراہیم اور قتادہ اور حمار رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ اس کے بدلے ایک دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ کیا ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں دوزخ میں جل چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، فرمایا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ رمضان میں میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تھوڑی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کا ایک تھیلا جس کا نام عراق تھا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں جلنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے کہا حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے تو اسے خیرات کر دے، اور اس کے پاس کوئی چیز خیرات کے لیے بھی نہ ہو، پھر اس کو کہیں سے خیرات مل جائے تو وہی کفارہ میں دے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، ایک شخص حاضر ہوا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گناہ ہے یہ ادا کر سکو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ اس نے جواب دیا، جواب میں بھی انکار میں ہی دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے، آپ نے
ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں ایک بڑا تھیلا عراق نامی پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ عراق تھیلے کو کہتے تھے جسے کھجور کی چھال سے بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور صدقہ کر دو۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ باخدا ان دونوں پتھریلیوں میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھر نہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہنس پڑے کہ آپ کے آگے کے دانت دیکھے جا سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، جا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے، اور کیا اس کے گھر والے محتاج ہوں تو وہ ان ہی کو کفارہ کا کھانا کھلا سکتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ بد نصیب رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ایک غلام آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا، کیا تم پے مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کہ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم 7 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اب اس نے جواب نفی میں دیا تھا۔ راوی نے بیان کیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تھیلا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جا، اپنی طرف سے محتاجوں کو کھلا دے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اپنے سے بھی زیادہ محتاج کو حالانکہ دو میدانوں کے درمیان کوئی گھر ہم سے زیادہ محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے۔ جب کوئی کیا کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے، اندر نہیں جاتی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے کہ ابن عباس اور ارقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے جو اندر جاتی ہیں، ان سے نہیں جو باہر آتی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں پچھونا لگواتے، لیکن بعد میں دن کو اسے ترک کر دیا تھا اور رات میں پوچھنا لگوانے لگے تھے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوچھنا لگوایا تھا۔ اور سعد بن ابی وقاص، زید بن ارقم اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے روزے کی حالت میں پوچھنا لگوایا۔ اور بکیر نے ام کلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ روزے کی حالت میں پیچنا لگوایا کرتے تھے اور آپ ہمیں روکتی نہیں تھیں۔ اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صحابہ پر مفعول کرتے تھے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین 1 منٹ ذرا میری اسکرین کا تھوڑا سا ایشو پڑا ہے، بلا ناغہ 1 منٹ مجھے دے دیں بس۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کئی صحابہ سے مرفوعاً ہوتے تھے۔
اور روایت کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنا لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور مجھ سے عیش میں ولید نے بیان کیا تھا کہ میں عبداللہ علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ میں نے یونس نے بیان کیا تھا کہ اور اس نے حسن بصری اور اسی ہی روایت کی۔ جب اس نے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے تو انہوں نے کہا ہاں، پھر کہنے لگے اگر بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں اور روزے کی حالت میں پوچھنا لگوانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پوچھنا لگوانا۔ کیا آپ لوگ روزے کی حالت میں پوچھنا لگوانے میں مکروہ سمجھا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، البتہ کمزوری کا خیال ہے کہ روزے کی حالت میں نہیں لگواتے۔ شبابہ نے زیادتی کی کہ ہم سے یہ شعبہ نے بیان کیا کہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد میں کرتے تھے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول لے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی تو سورج باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ستو گھول لے۔ پھر اب کی مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی سورج باقی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اب بھی یہی تھا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب تم دیکھو رات یہاں سے شروع ہو چکی ہے تو روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ اس کی مطابقت جریر اور ابو بکر بن عیاش نے شیابینی کے وسط سے کی، اور ان سے ابو وفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا۔ حمزہ بن عمرو سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں سفر میں لگاتار روزہ رکھتا ہوں۔ حمزہ بن عمرو سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میں عرض کی کہ میں سفر میں روزہ رکھوں۔ وہ روزے بکثرت رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جی چاہے تو روزہ رکھ لو اور جی چاہے تو افطار کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کی طرف رمضان میں چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، لیکن جب قیدہ پہنچے تو روزہ رکھنا چھوڑ دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو دیکھ کر روزے چھوڑ دیے۔ ابو عبداللہ امام بخاری علیہ السلام نے کہا کہ عصفان اور قدید کے درمیان قدیدہ ایک تالاب ہے۔ ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو دراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کر رہے تھے۔ دن انتہائی گرم تھا۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ گرمی کی سختی سے لوگوں کے سروں کو پکڑ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی شخص روزے سے نہیں تھا۔ الحمدللہ ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا روزے کے حوالے سے وہ ختم ہو رہا ہے، اور ایک مسئلہ، کیونکہ اذانوں کا وقت ہو چکا ہوا ہے، ایک مسئلہ ہوگا، اس کے بعد لاہور اور اس کے مضافات پہ اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ و ناصر۔
الحمدللہ ناظرین، یہ تھی ہم لوگوں کی حدیث کا ٹاپک، اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو ہم لوگ جلدی سے جلدی اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ ختم ہو گیا اور اب اذان فجر کا وقت بھی ہمارے پاس قریب ہے۔ تو اب ہمارا جو آج کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے، ایک جو مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ہم لوگ اپنی بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگ اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو روزے کی حالت میں یہ حرام قرار دیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم لوگ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ہم لوگ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر، ہاں البتہ اس کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں، اس کا بوسہ لے سکتے ہیں، اس کو چوم سکتے ہیں، اس کو گلے لگا سکتے ہیں، اتنا کر سکتے ہیں، لیکن ہم بستری جہاں پہ ہم لوگوں کی شہوت خارج ہونے کے قریب آئے تو وہ ہم لوگ اس سے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں ہم بستری ناجائز ہے۔ رات کا وقت دیا ہے، رات کو جو مرضی کرنا ہے کریں، کیونکہ رات آپ لوگوں کی کھیتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا آج کا مسئلہ۔ اگر میں مسئلہ صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکوں کہ ابھی میری ایج نہیں ہے کہ یار میں یہ مسئلہ صحیح طریقے سے بیان کر سکوں، تو اگر کسی دوست یا بھائی کو یہ مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو تو بیک گراؤنڈ میں آ کے مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے، کومنٹس میں پوچھ سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یہ اگر مسئلہ سمجھ آ گیا اور ہماری ٹرانسمیشن بھی سمجھ آ گئی، کیونکہ اذان فجر کا وقت قریب ہے، تو ابھی پھر اجازت دیں مجھے، انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، اللہ